बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज सोमवार का दिन है और आप लोगों से पहली मुलाकात या पहला इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। पहली खबर ये है कि जो सरकारी और ऑफिशियल साला साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुझे याद आ गई उनकी प्रेस टॉक जब उन्होंने डी चौक में खड़े होकर की थी। उन्होंने कहा था कि रेंजर्स 5 मिनट गोलियां चलाएंगे और यहाँ पे नज़र भी कोई नहीं आएगा। बहरहाल फिर लाइटें बंद की गई, मार्केटें बंद की गई और गोली चली और बहुत सारे लोग जो है वो शहीद हुए, लेकिन वो निहत्ते थे। ये फ़र्क था। कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उनकी मिनमिनाहट देखने वाली थी। वो जी हम हाजिर हैं, हम तफ्तीश करने में जो है ना वो ताउन करेंगे, आप हमें सबूत दें। और उसका सारा कुछ जिस कुर्सी पे वो बैठा हुआ था तो उस कुर्सी को बाद में पता नहीं किसी ने चेक किया या नहीं, तो वो सारा कुछ उसका उस कुर्सी पे जो है ना वो निकल चुका था। कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि जो हुक्मरान वो अपने लोगों के लिए रेशम होते हैं, अपने लोगों के लिए जो है ना मेहरबान होते हैं, वो दुश्मनों के लिए अजाब होते हैं, दुश्मनों के लिए खौफ की इलामत होते हैं। और जो अपनों पे शेर होते हैं, जो अपनों पे जालिम होते हैं, तो वो बाहर के लिए भीगी बिल्लियाँ जो है ना वो बने हुए होते हैं। जिस तरह आजकल ये बने हुए हैं भीगी बिल्लियाँ दुश्मन के सामने। दोस्त बैठे थे तो वो यही बात कर रहे थे कि यार हमारा स्टांस इतना ज़बरदस्त नहीं है, इतना मजबूत नहीं है इंडिया के खिलाफ। और ये जो है ना हर 5 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे और गलाजत का मुंह या गटर का मुंह खुल जाता था और इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ते थे, अब नहीं करते। तो वहाँ पे मौजूद एक दोस्त ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मशवरा ये है कि अगर वो कुछ अरसे के लिए, जब तक जंग नहीं होती, जो कि आफ्ताब इकबाल का मानना है कि जंग हर हाल में होगी, वो फैसला कर चुके हैं कि जी कभी पठानकोट हो जाता है, कभी मुंबई अटैक्स, कभी उड़ी और कभी जो है ना बालाकोट, तो ये जान छुड़ाने के लिए जो है ना जंग होगी। ये कहना है आफ्ताब इकबाल का। और वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी बन चुकी है, 4 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन हो, बहरहाल जंग होगी, ये उनका कहना है। तो हम दो ये कह रहे थे कि जब तक जंग होती है या जितना अरसा जंग जारी रहती है तो मोदी का नाम जो है ना इमरान खान रख दिया जाए, यकीन करें। और जो जितने इंडियन है ना उनको पीटीआई का समझा जाए। फिर आप देखें, क्योंकि इनकी ज़ुबानों पे, इनके जहनों पे, इनके दिलों पे वो एक कुरान की आयत है ना, आयत तो मेरे जहन में नहीं है, गलती जो है ना आपने माफ़ करनी है, कि इनकी आंखों पे पर्दा पड़ गया है और इनके दिलों पर हमने मोहर लगा दी है। सूरह बकर है, मेरा ख्याल है उसकी कुछ आयत हैं, इनके सीनों पे मोहरें लग गई हैं इमरान खान की। सोते जागते, ख्वाब में, वॉशरूम में बैठते इमरान खान और पीटीआई। तो अगर मोदी का नाम इमरान खान रख दिया जाए कुछ अरसे के लिए तो हो सकता है इनकी गैरत जागे, हो सकता है इनकी आंखों में खून उतरे, हो सकता है कि इनको जो है ना वो गुस्सा आए। क्योंकि गुस्सा किस पे है? आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि सनम जावेद खान को अडयाला जेल के बाहर से उनके शौहर समेत उठा लिया गया। अब सनम जावेद ने क्या जो है ना वो गुस्ताखी की। सनम जावेद ने कहा कि अब जी बॉर्डरों पे जाने का वक्त आ गया है, अब आपने वीगो डाले लाहौर में बहुत भगा लिए, पिंडी में बहुत भगा लिए, सरकार का डीजल बहुत फूंक दिया, अब शाबा तैयारी करें और बॉर्डर पे जाएं। और फिर मुलाकात हो गई। इसको शहजाद अकबर ने भी रिपोर्ट किया है कि ये जो मुख्यमंत्री हैं इनकी मुलाकात हुई है, मुलाकात खुफिया थी और उसका पहला नतीजा जो है वो आ गया है। सनम जावेद खान को जो है वो अगवा कर लिया गया है। अब सुना है कि किसी थाने में प्रोड्यूस भी कर दिया गया है। उधर हालात देखें, 110 मुल्कों के सफीरों को इकट्ठा करके इंडिया ने ब्रीफ किया है कि हम जी ये करने जा रहे हैं, हमारा फोल्डर बहुत बड़ा हो गया है, हमारे पास बहुत फाइलें हैं और किसी भी जो है ना वो कोई नामवर मुल्क ने वो कोई यानी बस उन्होंने कहा ठीक है जी जो करना है करें, हम जो है ना वो साइड पे हैं, हम न्यूट्रल हैं। और यहाँ पे फरमाइशें पूरी हो रही हैं। सनम जावेद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल अगर कुछ अरसे के लिए मोदी का नाम इमरान खान रख दिया जाए तो हो सकता है कि जर्नैलों को गुस्सा आ जाए और जो है ना अभी तो अपनों पे गुस्सा नहीं उतर रहा। उसके बाद अगर हम मजीद खबरों की बात करें तो अफगानिस्तान से दर अंदाजी करते हुए
54 خارجیوں کو جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کر کے مارا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا کے پیرول پہ تھے، افغانستان کے راستے سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو جو ہے وہ مار دیا گیا ہے۔ یہ سرکاری خبر ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ہم جو ہے چین نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کی حمایت کرتے ہیں۔ حمایت کس بات پہ کرتے ہیں کہ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ سارے واقعے کی تحقیقات کرائی جائیں۔ چین نے ان تحقیقات کا ساتھ دینے کا اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آفتاب اقبال سمیت بہت بڑے تبصرہ نگار کہہ رہے ہیں کہ چین کا رد عمل وہ نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ہے خواجہ آصف کی۔ خواجہ آصف نے گٹر کا منہ کھولا، یعنی اپنا منہ کھولا اور کہا جی ہم 30 سال سے یہ گندا کام کر رہے ہیں امریکہ کے لیے، اب وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش میں وہ اور زیادہ جو ہے وہ گندے پوتڑے وہ چوک میں دھو رہے ہیں۔ تادر ارشاد کیا فرمایا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی بڑی وجہ ہے نا وہ امریکہ اور امریکہ کی پالیسیاں ہیں۔ صرف خواجہ آصف سے یہ عرض کرنا تھا کہ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو مال آیا، جو دمڑی آئی، جو حلوہ مانڈا آیا، وہ ذرا پوچھ کے بتا دیں اپنے باپوں سے جو 2013 سے آپ کو فارم 47 دے رہے ہیں کہ وہ دمڑی کدھر گئی جو آپ نے بندے مروائے، جو پختون مروائے، جو بلوچ مروائے، جو پنجابی مروائے، وہ دمڑی کدھر ہے؟ یعنی دمڑی بھی تو وصول کی نا، امریکی پالیسیاں آپ نے مفت میں تو نہیں جو ہے نا لاگو کی۔ وہ دیکھیں نا ہمایوں اختر اور جو ہے نا وہ ہارون اختر کی دیکھیں نا شوگر ملیں، وہ افغان جنگ میں ان کا باپ جو ہے نا وہ جنرل تھا نا، ان کی شوگر وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے لیکن وہ امیر ترین بندے ہیں۔ تو کھلی ولی کا بھی پتہ کرے نا کہ وہ کھلی ولی جو ہوا ہے سارا کچھ پالیسیاں تو آپ نے فری میں تو کیا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کا فرمانا ہے۔ اس کے بعد یہ ہیں جاوید چودھری۔ جاوید چودھری یہ سانڈے کا تیل بھی بیچتے ہیں، مردانہ طاقت ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو انڈیا کے ایٹم بم ہیں ان کو جو ہے نا وہ لگ گئی ہے، پانی لگ گیا ہے، وہ نہیں چلیں گے تو ٹھس کریں گے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ مخالف تھا اور میں سمجھتا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں تو وہ اینٹی پاکستان ہیں، لیکن اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اینٹی پاکستان نہیں ہے۔ میں جیدہ چنگڑ صاحب کی دیش پہ لعنت بھیجوں گا۔ میں جیدہ چنگڑ صاحب کو یہ کہوں گا کہ پاکستان تمہارے باپ کا ہے کہ تم پی ٹی آئی کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہو، پاکستان تمہارے باپ کے باپوں کا ہے کہ تم سرٹیفکیٹ دے رہے ہو۔ تم ہوتے کون ہو استنجے کروانے والے، اسٹیبلشمنٹ کے ٹوٹ، اسٹیبلشمنٹ کے پالتو کتے کہ تم پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ دو، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو سرٹیفکیٹ دو۔ تم لوگ حرام خور ہو، حرام کھاتے ہو، تم لوگ دلے ہو، تم لوگ بھڑوے ہو، تم لوگ جو ہے نا وہ ان کے ٹانکے بھڑواتے ہو، تم لوگ جو ہے نا وہ ملک ریاض کے ٹٹ پونجیے ہو۔ تم لوگ کہاں سے صافی ہو؟ یہ تو پاکستان ہے، ورنہ کسی مہذب ملک میں تم لوگوں کو ٹی وی پہ کوئی نہ بیٹھنے دیتا کہ تم کہہ رہے ہو کہ جی اب پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی والے محب وطن ہیں۔ تم چاچے لگتے ہو یا تم ٹھیکیدار ہو پاکستان کے کہ پی ٹی آئی کو تم سرٹیفکیٹ دو؟ بہرحال یہ جید چنگڑ صاحب نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا سے تجارت بند ہوئی ہے تو سب سے زیادہ جو دباؤ آ رہا ہے تو وہ آ رہا ہے جی میڈیسنز پہ، کیونکہ بہت زیادہ کیمیکل جو ہے وہ انڈیا سے امپورٹ ہوتا ہے۔ دواؤں کا انڈیا اس معاملے میں بہت آگے ہے اور ریجن میں سب سے جو سستی دوائیاں ہیں وہ انڈیا میں ہیں۔ یہ چونکہ اسلامی ملک ہے، یہاں پہ 5 وقت جو ہے نا وہ اذان ہوتی ہے، بڑے یہاں پہ پتہ ہے آپ کو مفتی اور مولوی اور جو ہے نا ملے ملواڑے ملونڈے اور اسلامی جماعتیں، تو یہاں پہ جو ہے نا اگر پیناڈول کی جو گولی ہے وہ 10 روپے کی ہے، مثال دے رہا ہوں، تو انڈیا میں 1 روپے کی ہے۔ تو جو صحت کا شعبہ ہے وہ دباؤ میں آ گیا ہے تجارت بند ہونے سے۔ اس سے جو اگلی خبر ہے وہ یہ، میں نے آپ کو کل پرسوں بتایا تھا کہ انڈین ایئر لائنز کے کرایوں میں اضافہ ہوا ہے پاکستانی فضا بند ہونے سے، ان کو چکر پڑ رہا ہے۔
پاکستان نے چین کے ساتھ بات کی ہے اور چین نے اجازت دی ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ چین کی فضا کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کی جو سروس ہے اس پہ بھی دباؤ آیا ہے، کیونکہ اب وہ چین کے ذریعے وہ بھی لمبا چکر کاٹے گی اور فیول زیادہ خرچ ہوگا۔ اس سے جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ بی جے پی، ایک تو حکومت ہے نا انڈیا کی، مودی اینڈ وہ اتحاد ہے، بی جے پی جو پارٹی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بنگلہ دیش کا پانی بھی بند کیا جائے۔ یہ علاقے کے چاچے مامے ہیں، یہ علاقے کے یا ریجن کے ہنومان ہیں، یا ان کو طاقت کی بدہضمی ہو گئی ہے، یا ایٹم بم ان کے پیٹ میں پھنس گیا ہے جو نکل نہیں رہا، کیا بنگلہ دیش کا پانی بھی جو ہے نا وہ بند کر دیا جائے؟ کیونکہ پہلے ان کی وہ ٹوٹ تھی، وہ حسینہ واجد، وہ غدار ابن غدار، اب وہاں پہ حسینہ واجد نہیں ہے، اب کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش کا پانی بھی بند کر دیا جائے۔ بہرحال آپ لوگ ہیں نہیں اتنے پجاموں والے جتنے آپ اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، واچ ڈاگ، یہ بین الاقوامی جو ہے وہ صحافتی تنظیم ہے، اس نے کہا ہے کہ اس وقت جو انڈیا کے چینلز پہ ویڈیوز چل رہی ہیں، ویڈیوز وہ 80% جعلی ہیں، 80%، یعنی وہ دکھا رہے ہیں نا پہلگام میں یہ ہوا، پٹھان کوٹ میں یہ ہوا، وہ اپنے فلموں کے کلپ کاٹ کاٹ کے دکھا رہے ہیں، یہاں پہ اتنے بندے مارے گئے، یہاں پہ اتنے ہندو مارے گئے، یہاں پہ اتنے سکھ مارے گئے، فلموں کے کلپ کاٹ کاٹ کے اپنے میڈیا پہ، وہ جن کے میڈیا کو باولے کتے نے کاٹ لیا ہے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، کانوں سے دھواں نکل رہا ہے، پینٹوں سے بھی کوئی چیز نکل رہی ہے، تو واچ ڈاگ نے کہا ہے کہ 80% ویڈیوز وہ جعلی ہیں۔ اس کے بعد کیسر شیخ صاحب، یہ جو ہے نا وہ وزیر مملکت ہیں، چنوٹ سے ایم این اے ہیں نون لیگ کے، انہوں نے ببانگ دہل کہا ہے کہ جی نیروں پہ کام جاری ہے، سندھ والے جو ہے نا سندھی لوگوں کو آپ نے جو مرضی ہے چورن بیچنا ہے بیچیں، کام جاری ہے اور کام جاری رہے گا، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، بلوچستان میں حکومت ہے، چیئرمین سینٹ ان کا ہے، صدر ان کا ہے، ڈپٹی سپیکر ان کا ہے، تو انہوں نے اگر حکومت چھوڑنی ہے تو حکومت چھوڑ دیں، پھر نئے الیکشن ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی کام جاری ہے، نہ رکے گا نہ رکا ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے جرنیل وہ ان کا یہ پروجیکٹ ہی ان کا ہے، تو کس کی مجال ہے؟ انہوں نے کہا جی کام جاری ہے، یہ ساری اوپر جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ روک دیا جائے گا، روک دیا گیا ہے، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جی کام جاری ہے اور کام جاری رہے گا، سندھیوں نے جو کرنا ہے کر لیں، اگر پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑنی ہے تو حکومت چھوڑ دے، پھر نئے الیکشن ہوں گے، اور نئے الیکشن آپ کو پتہ ہے کہ نئے الیکشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کیا اثر ہوگا۔ 8 فروری کو بھی ہوا، لیکن لوگ اپنے مینڈیٹ کی حفاظت نہیں کر سکے، تو یہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ وہ جاری ہے۔ اس کے بعد 20 پاکستانی چینل جو ہے وہ بند کر دیے یوٹیوب نے، آپ اثر و رسوخ کا اندازہ کریں، ادھر صنم جاوید کو اٹھایا جا رہا ہے، ادھر ڈانگیں ماری جا رہی ہیں، سوٹے مارے جا رہے ہیں، انہوں نے 20 چینلز بند کروا دیے ہیں۔ فواد خان کی فلم کے گانے یوٹیوب پہ ریلیز ہوئے، یوٹیوب سے اڑوا دیے، اثر و رسوخ چیک کریں، کیونکہ فیس بک کا دفتر وہاں، ٹویٹر کا دفتر وہاں، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ گوگل کا دفتر وہاں، ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ اب 20 چینلز، اس میں جیو ہے، سما ہے، آسمان جہانگیر کا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ رضوان رضی کا ہے، عمر چیمہ کا ہے، 20 چینل جو ہے وہ یوٹیوب نے بند کر دیے ہیں۔ بتائیں آپ، حالانکہ ہمارا ان سب سے اختلاف ہے، لیکن اختلاف اپنی جگہ، لیکن انہوں نے چینل بند کر دیے ہیں۔ آپ انڈیا کے اثر و رسوخ کی بات کریں اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے کہ ایک جو ہے نا خسرے نے ایک نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ اس خسرے نے ایک اجلاس میں کہا تھا کتنے بے غیرت ہو تم، یاد ہوگا آپ کو، وہ مریم نواز کا دروازہ توڑا گیا تھا، حالانکہ سندھ میں توڑا گیا تھا، کراچی میں توڑوایا تھا، باجوہ نے توڑوایا تھا، فیض امید نے توڑوایا تھا، کراچی کی رینجرز نے، اور اس خسرے نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کتنے بے غیرت ہو تم، تو کتنے بے غیرت ہو تم اور تمہارا باپ جو سندھ کی نہریں بیچی جنہوں نے، اور کتنے بے غیرت ہو تم کہ آج صنم جاوید کو جو ہے نا وہ اٹھا لیا گیا، کتنے بے غیرت ہو تم کہ عمران خان کی بڑی بہن کو، علیمہ خان کو آج باہر جانے سے روک دیا گیا۔ اندازہ کریں
یعنی علیمہ خان کا سیاست سے کوئی تعلق، کوئی عہدہ، کوئی پارٹی میں، یا کبھی وہ وزیر رہی ہوں، کبھی کچھ، باہر جانے سے روک دیا گیا۔ کتنے بغیرت ہو تم اور تمہارے سارے، یعنی وہ جو ہے نا وہ خسرا، وہ جو ہے نا وہ خاجسرا، ہیجڑا، اب بھونکو اور اب کہو کہ کتنے بغیرت ہو تم یہ جو سارے کام کر رہے ہو۔ بہرحال یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جی۔ تو اس کے بعد یہ کچھ خبریں تھیں۔ اب ہم جو ہے وہ اپنے وی لاگ پہ آئیں گے، اور وی لاگ پہ فیصل وارڈر صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت آرمی چیف صاحب جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ آرمی چیف صاحب نے جو ہے نا معیشت کو سنبھالا ہوا ہے۔ یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ معیشت کے ماہرین ہوتے ہیں، وزیر خزانہ ہوتا ہے یا ایڈوائزر ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا سنبھالا ہوا ہے انہوں نے بجلی کو۔ یہ جو آپ کے گھر بجلی آ رہی ہے یا آسمان پہ چمکتی ہے، تو یہ آرمی چیف صاحب میری جند میری جان جنرل عاصم منیر دامن برکاتہ بجلی انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے۔ لیکن سارا کام چھوڑ دیں، اور میں نے جو آپ کو کہا ہے یہ پلیز ایک دفعہ کر لیں، ورنہ صنم جاوید والا آپ کا حال ہوگا۔ آسمانی بجلی، زمینی بجلی، پانی والی بجلی، ڈیزل والی بجلی، یہ سنبھالا ہوا ہے جنرل صاحب نے۔ اس کے بعد انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے جی دفاع انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ یعنی یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ کہیں کہ دفاع انہوں نے نہیں سنبھالا، دفاع انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ یہ کہا کس نے؟ یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے زراعت سنبھالی ہوئی ہے۔ 6 نہریں ہو گئی، کھیرا جو آپ کھا رہے ہیں، جو آپ کے گھر کدو آ رہے ہیں، جو آپ کے گھر مولیاں آ رہی ہیں، جو آپ کے گھر چکندر آ رہا ہے۔ آج کل چکندر کا جو ہے نا وہ ہدوانے تمہارے گھر آ رہا ہے، میرے کو پتہ چلا ہے۔ کچریاں آ رہی ہیں، کچریاں ہم کہتے ہیں وہ خربوزے کو، مائنڈ نہیں کرنا، ہماری زبان میں کچری کہتے ہیں، وہ آپ کے گھر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن، آپ نے جو میٹرک کی، آپ کے جو بچے پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے جو کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، جو 2 جماعتیں آپ نے پڑھی، یہ سارا کچھ سنبھالا ہوا ہے آرمی چیف نے جنرل عاصم منیر دامن برکاتہ، اور یہ فرمانا ہے فیصل وارڈر کا۔ اس کے علاوہ فیصل وارڈر نے جو ہے نا وہ فرمایا ہے کہ یہ میلی آنکھ سے کوئی پاکستان کو جو ہے وہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس سے جو پہلے والے تھے، وارڈر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے دور میں لوگوں نے میلی آنکھ سے دیکھا اور میلی آنکھ سے دیکھ سکتے تھے، لیکن اب کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پہلے آنکھوں میں قطرے ڈالے، ارکے گلاب ڈالے، آنکھیں دھوئے، آنکھیں صاف کرے، پھر دیکھ مگر پیار سے، وہ چنگچیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، تو اب دیکھ مگر پیار سے۔ آخری بات انہوں نے کی ہے کہ ان جیسا جو قابل ہے وہ کوئی نہیں ہے، کوئی چیف نہیں ہے۔ جو پہلے والے تھے نلیک، نقل مار کے پاس ہوئے، دانے دے کے پاس ہوئے، چنے دے کے پاس ہوئے، پتہ نہیں کس طرح آرمی چیف بنے، یہ بہت قابل ہیں۔ کیونکہ یہ اب ہے نا، کیونکہ ان کی 2 سال نوکری ہوگی، 4 سال، 5 سال، 8 سال، 100 سال، 108 سال، 200 سال، 208 سال، 300 سال، 308 سال، 308 سال کے بعد جب ریٹائر ہوں گے، نیا چیف آئے گا، نئے 4 تارے ہوں گے، تو یہ ٹٹ پونجیے، یہ پھر باجوہ کو کون پوچھتا ہے؟ سنا اسے باہر بھی نہیں نکلنے دیتے، اسے باہر نہیں نکلنے دیتے کہ تھائیں با، وہ ڈھیر لگا ہوا ہے بھوسے کی طرح ایک جگہ پہ۔ یہ فیصل وارڈر ادھر تھا۔ اب یہ قابل ہیں، نئے نے آنا ہے، ظاہر ہے۔ میں نے کہا ہے کہ 308 سال بعد نیا آئے گا، نیا آرمی چیف، 308 سال بعد۔ یعنی ہماری تو ہڈیاں بھی نہیں رہیں گی، یعنی آرمی چیف صاحب کے عمر دراز کرے، ہم تو پتہ نہیں ہماری قبر ہوگی نہیں ہوگی، کوئی مٹی ڈالے گا نہیں ڈالے گا۔ یہ تو 308 سال بعد تو ریٹائر ہوں گے نا، نیا چیف آئے گا تو فیصل وارڈر پھر ان کے بارے میں یہ سارا کچھ کہے گا۔ انڈیا اس دن سے ڈرے جب ہمارے جرنیلوں نے کر لیا قبضہ، اور دہلی بنا DHA، اور ممبئی بنا جو ہے نا وہ بیریئر ٹاؤن، اور ان کے ہوئے ٹکڑے، اور ان کے بنے پلاٹ 5-5 مرلے، 6-6 مرلے، ان کے بنے فارم ہاؤسز، 55 کروڑ کا فارم ہاؤس 10 کروڑ میں خریدا باجوہ نے گلبرگ گرین میں۔ اپنے وی لاگ میں بتا چکا ہوں، آپ تو سنتے نہیں ہیں نا، آپ کے اور کام زیادہ ہیں۔ اللہ آپ کی کاموں میں جو ہے نا وہ برکت ڈالے، اور اللہ آپ کے کام توڑ تک پہنچائے، ان کو توڑ چلائے۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تکلیف کر دیا کریں، جب ویڈیو شروع کیا کریں نا تو پھر اس کی آواز بند کر دیا کریں، کانوں میں روئی ٹھوس لیا کریں، اور میرا فائدہ چاہتے ہیں تو ویڈیو پوری چلنے دیا کریں۔ کیونکہ جب وہ آپ آدھ میں بند کر دیں نا، یوٹیوب
یوٹیوب کا اتنا نیگیٹو پیغام جاتا ہے کہ یہ ٹوٹل ربش ہے ویڈیو، لہذا وہ آگے ریکمینڈ نہیں ہوتی۔ آپ آواز بند کر دیا کریں، اگر ویڈیو کلک کر لی ہے آواز بند کر دیا کریں اور اپنا کام کیا کریں، درمیان میں ویڈیو کو سکپ نہ کیے کریں۔ ایک فائر وال، ایک آپ لوگوں کی عدم دلچسپی، تو پھر مزہ نہیں آتا، کیونکہ ہمارے پاس جو پورا ڈیٹا آتا ہے نا، یعنی میں 25 منٹ کی ویڈیو بناتا ہوں تو اس کی جو ایوریج ویو ڈوریشن ہے، دیکھنے کی جو ایوریج ہے وہ ہے 9 منٹ۔ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں، یقین کریں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ تو انڈیا اس وقت سے ڈرے جب ان کے الیکشن میں ڈبے نہیں ہوں گے، جب ان کا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ سلیمان اکرم راجہ ہوگا، جب جو تاج محل ہے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنے گی، تاج محل گرایا جائے گا، اور وہاں پہ جو کارنر پلاٹ ہیں وہ جو ہے نا وہ دیے جائیں گے، اور جب ایک ایک جرنیل ان کو 1 ارب میں پڑے گا ریٹائرمنٹ پہ، ڈریں اس دن پہ، وہ حال کریں گے جرنیل تم لوگوں کا جو حال پاکستان کا ہو چکا ہے۔ ہر کوئی چپ ہے، ویڈیو کوئی نہیں دیکھتا، لائک کوئی نہیں کرتا، کمنٹ کوئی نہیں کرتا کہ پھانسی دے دیں گے، پھانسی۔ اسی وجہ سے یہ سر پہ چڑھ گئے ہیں۔ تو انڈیا والو ڈرو، اس وقت سے ڈرو، وہ حال کر کے چھوڑیں گے جو پاکستان کا کیا ہے 77 سال سے۔ دیکھ نہیں رہے کیا حال ہے ہمارا؟ تم بھی ڈرو۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک جج کو نوکری سے نکال دیا ہے۔ پتہ کیوں نکالا ہے؟ ضمنی الیکشن ہوا تھا، یہ ضمنی الیکشن ہوا تھا 1901 میں، یہ تو میں مبالغہ رائی کر رہا ہوں، یعنی کوئی الیکشن ہوا تھا بلدیاتی الیکشن ہوا تھا، وہاں غلام محمد کو جتوا دیا گیا اور غلام حسین کو ہروا دیا گیا۔ تو اس جج نے ہروایا تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جج کو نوکری سے باہر کر دیا، نوکری تھے۔ بلدیاتی الیکشن اور 8 فروری والا یہ حال کریں گے جرنیل انڈیا کا۔ تو صبر تک کرو انڈیا نال، ہونا کہ انڈیا نال صبر تک کرو۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے، سول جج کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے۔ اور بلدیاتی الیکشن کا ایک معاملہ تھا، یہ پتہ نہیں 1901 کا تھا 1902 کا تھا، کوئی پتہ نہیں، کیونکہ جج آج کل زیادہ تر آپ کو پتہ ہے معدنیات نکالنے کے لیے کدالیں اٹھائے پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، نکال رہے ہیں معدنیات بوریاں بھر کے، سونے نہیں آڑنے پہن۔ بہرحال یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک سول جج 8 فروری کا الیکشن، وہ 180 سیٹیں، وہ ریحانہ ڈار، وہ باقی سلیمان اکرم راجہ، وہ کدھر گئے؟ 1 لاکھ ڈاکٹر جاسمین راشد، 1 لاکھ لیڈ والے۔ یہ بلدیاتی الیکشن کی ایک سیٹ کا آج فیصلہ ہوا ہے۔ اس کے بعد عمران خان پر گولیاں چلانے والا بری، سنا ہے آپ نے؟ اس بندے کو، اس میں جج نے لکھا ہے اپنے فیصلے میں 3 صفحات کے، کہ وہاں پہ ایک لڑکا مرا تھا جس نے عمران کو بچانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے نا 1-2 بندہ زخمی ہوا۔ وہ جو بندہ مرا، وہ جو لڑکا تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، بڑا اچھا سا نام تھا، شہید ہوا خان کو بچاتے ہوئے، تو اس وجہ سے اس کو عمر قید ہوئی۔ ناجائز اسلحہ 2 سال، وہاں سے اسلحہ خریدا 5 سال۔ لیکن عمران خان کے معاملے میں بری یوں ہوا ہے کہ عمران خان وہ کسی بھی پیشی پہ پیش نہیں ہوئے، کسی بھی۔ یہ چکلا ہے، پب ہے یا ملک ہے؟ اور عمران خان کہاں تھا؟ جج نے لکھا کہ عمران خان ایک پیشی پہ بھی پیش نہیں ہوئے، اور عمران خان کہاں تھا بتائیں؟ اڈیالہ میں۔ تو اس معاملے میں اس پہ کوئی وہ نہیں لگی، 302 لگی ہے وہ جو لڑکا شہید ہوا ہے، باقی 324 لگی ہے، باقی جو ہے نا وہ ناجائز اسلحہ اور یہ، اور وہ سابق وزیر اعظم کو جو گولیاں لگی ہیں، سابق وزیر اعظم کو جو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اسے چنا کر عمران خان پیش ہی کو نہیں ہویا۔ عمران خان نے آ کر بتایا ہی نہیں ہے کہ جی میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ آج 2 صوبوں کا فیصلہ جاری ہوا ہے، 2 صوبوں کا۔ تو پھر کیا حشر کریں گے جرنیل؟ انڈین جمہوریت کا، انڈین ووٹوں کا کیا حشر کریں گے؟ وہ راج ناتھ سنگھ کے گھر آرمی چیف کل پہنچا ہوا تھا، آرمی چیف راج ناتھ سنگھ وزیر دفاع کے گھر پہنچا ہوا تھا، اور میں حیران پریشان، قیامت کی نشانیاں، کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کالے شیشوں والی گاڑی نہیں تھی، اور وہ وزیر دفاع کے گھر پہنچا ہوا تھا آرمی چیف۔ میں کہا یہ الو نے پٹھے صحیح آرمی چیف ہیں، انہوں کو پتہ ہی کون آرمی چیف کے ہونا ہے۔
وہ راجناتھ سنگھ کے گھر پہنچا ہوا تھا. یہاں پہ جج نے اس نوید کے جی ایک تو یہ مذہبی جنونی ہے, مذہبی جنونی. اس کا جو جج جو ہے نا ہوا ہے نا, جو بندہ وہ جو نوید تھا وہ اپنی ساری فیملی, ماں بہنیں سارا ٹبر بیچ دینا, اس وکیل کی فیس نہیں دے سکتا جو اس کا وکیل تھا میاں داؤد. وہ سارا کچھ بیچ دے پورے ٹبر سمیت, وہ وکیل کو فیس نہیں دے سکتا تھا. وکیل کو فیسیں کس نے دی ہوں گی؟ ڈرے انڈیا, انڈیا ڈرے اس دن سے, اس انجام سے جو یہ کریں گے جو ہمارا ہوا ہے. جج لکھ رہا ہے عمران خان کسی پیشی پہ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ عمران خان جیل میں, سرکاری تحویل میں ہے, جج لکھ رہا ہے. اب آپ کہیں گے جج چاند پہ رہتا ہے, جج مریخ پہ رہتا ہے, جج جو ہے نا وہ ادھر رہتا ہی نہیں ہے, جج کو پتہ ہی نہیں ہے عمران خان کدھر ہے. یہ پاکستان ہے. ویسے تو ہم یہاں تک نہیں پہنچے. بہرحال جی, یہ وہ اس کا عمران خان کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ سابق وزیر اعظم کو گولیاں ماری گئیں, گولیاں لگیں. وزیر اعظم جو ہے نا خدا نخواستہ مر سکتے تھے, باقی لوگوں پہ ان کو سزا دے دی گئی ہے. اور پھر ایک بندہ کہہ رہا ہے جی میں نے مارا ہے, میں یہ توہین مذہب کر رہا تھا, آپ سب نے سنا, میں نے مارا فلاں جگہ پستولی, فلاں سزائے عمر قید, کیونکہ عمر قید آگے چل کے اگلی کورٹوں میں ختم کرانی ہے. سزائے موت نہیں دی, پھر بھی سزائے. لڑکا شہید ہو گیا, آپ سب نے دیکھا, وہ خود کہہ رہا ہے میں نے مارا, خود کہہ رہا ہے. سزا جو ہے نا وہ کسی وکیل سے پوچھے کہ مجرم اقرار کرے تو کیا ہوتا ہے, انہوں نے پھر بھی عمر قید دی کہ جی اگلی عدالت سے جا کر کھلی ولی. تو انڈینز کان کھول کے سن لو, وہ حشر ہوگا جو پاکستان کا ہو رہا ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.